अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। हारून बलोच डायलॉग प्रोग्राम के साथ हाज़िर है, लेकिन ये पॉडकास्ट जो है वो ख़ुसूसी तौर पर हम आपके लिए पेश कर रहे हैं और ये जॉइंट वेंचर है बेसिकली दामान टीवी के साथ और दी क्रेडिबल टाइम्स के साथ। तो मेरे साथ दामान टीवी से मौजूद हैं तैमूर। तैमूर अपना तारुफ भी करा दीजिए। थैंक यू सो मच सर। दामान टीवी से मैं हूं तैमूर इकबाल और आज एक खसूसी इंटरव्यू के सिलसिले में आपसे मुलाकात भी हो रही है। एंड थैंक यू सो मच फॉर अग्रीइंग टू दिस इंटरव्यू। सो प्लीज़ आप क्वेश्चंस का आगाज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आज जैसे मैंने शुरू में कहा कि ख़ास इंटरव्यू हम कर रहे हैं, ख़ास हम ट्रैवल करके आए हैं और बहुत ख़ास किस्म की शख्सियत आपके लिए लेके आए हैं। डीआई खान से इनका ताल्लुक है और बहुत लंबा पॉलिटिकल जर्नी है इनका। 2001 से सियासत में है और हम उनसे ये भी पूछेंगे ज़रूर कि उनकी जो पॉलिटिकल जर्नी है वो किस किस्म की थी, क्या-क्या मुश्किलात, चैलेंजेस और क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ इनको मिली। और फिर हम उनसे बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक़्त हालात चल रहे हैं पॉलिटिकल, उस हवाले से क्या उनका नुक्ता नज़र है। क्योंकि इस वक़्त ख़ास तौर पर अगर हम देखें तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के दरमियान बहुत सारा अ, डिसोनेंस नज़र आता है, बहुत सारी फ्रिक्शन नज़र आती है। तो उस फ्रिक्शन को थोड़ा-सा अनपैक करने की कोशिश करेंगे और फिर देखेंगे कि इनकी क्या हिकमत अमली है, क्योंकि इस वक़्त बहुत ख़ास पोज़ीशन पे बैठे हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक़्त गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब। फैसल साहब, आपको हम वेलकम करते हैं अपने पॉडकास्ट में। शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। साहब, अगर हम आपकी अर्ली पॉलिटिकल जर्नी को देखें, लेकिन उससे भी थोड़ा पीछे चला जाएं। आप कराची में पढ़ते रहे, फिर आप लाहौर में भी पढ़े, डीआई खान में भी पढ़े। थोड़ा सा हमें ये थोड़ा वॉक थ्रू कर दें कि कैसा आपका अर्ली जो एजुकेशन और चाइल्डहुड था वो कैसा था आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। और ये तो एक जर्नी थी, क्योंकि स्कूलिंग शुरू में कराची में हुई, फिर मेरे वाले साहब पॉलिटिक्स में आए, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बने डेर इस्माइल खान में, फिर हम शिफ्ट हुए डी खान, तो स्कूलिंग डी खान में हुई। मैंने अपने बैचलर्स जो है वो लाहौर से की और उसके बाद मैंने लंदन से लॉ डिग्री की और उसके बाद पॉलिटिक्स में और आ जाते थे। थोड़ा सा मैं नाज़रीन को बताएंगे कि जो आपका बचपन था, शरारती थे, किस किस्म के आप बचपन में थे, कैसी आपका अर्ली जो टाइम था गुजरा। नहीं, इतने शरारती नहीं थे, नॉर्मल से। नॉर्मल है तो कोई एक ऐसा कोई किस्सा हमें बताएंगे कि जो कि आप शेयर करना चाहेंगे कि बहुत आपको याद आता हो, ऐसे लम्हात में जब आप बिल्कुल फ्री बैठे हों और आप रिलैक्स करना चाहते हो, और वो एक लम्हा जब आप याद उसको करते हैं तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट और आपको रिलैक्स कर देता हो। फ्री बैठते नहीं तो रिलैक्स करेंगे। वो तो मैंने देखा है कि आज सुबह से हम आए बैठे हैं और माशाल्लाह मीटिंग तो हमारी बारी भी नहीं आ रही थी। हम उसमें थे कि शायद ऐसा कोई ऐसा वाक़या याद नहीं है, लेकिन जो है कि बस एक नॉर्मल सी ज़िंदगी गुजरी कि जो बंदा ज़्यादा शरारती होता है, कुछ होता है, उसको बहुत सी चीज़ें याद होती हैं, लेकिन ऐसा सच मुझे कोई ऐसा कोई वाक़या जो है वो नहीं याद जिसकी से बंदा कहे कि मैं मतलब है कि। हम आते हैं फिर डीआई खान की तरफ। आपने जिक्र किया कि वाले साहब आपके पॉलिटिक्स के अंदर थे, और फिर जब आप एलएलबी करके आए, आप लंदन से, ईलिंग से टू बी वेरी स्पेसिफिक, तो जो आपको सेटअप मिला, डायनामिक्स थी जो पॉलिटिक्स की हमारी खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा, और फिर बहुत चैलेंजिंग एरिया, और 2002 से ऑनवर्ड 2010 बहुत हमने दहशतगर्दी वायलेंस देखा उस इलाके में। तो कैसा था आपका ये सफ़र, किन 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 चैलेंजेस से आपने किस किस तरीके से नंबरदाज़मा हुए। देखें, आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रहा और ये हम तीसरी जनरेशन है। मेरे नाना जो थे वो शेख ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ इस्टेब्लिशमेंट के वज़ीर थे। मेरे वालिद साहब जो है वो मोहतरमा शहीद के साथ एम एन ए रहे, उनके साथ उनका पॉलिटिकल सफ़र रहा। मैं और मेरे छोटे भाई जो हैं वो अभी बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब के साथ हैं। 2002 से आप देखेंगे, जब मैंने पहला इलेक्शन लड़ा, जब मैं लंदन से आया, तो एक ऐसा इलेक्शन था कि मेरा पहला इलेक्शन था, इतना ज़्यादा तजर्बा भी नहीं था, और मैंने एन ए का इलेक्शन लड़ा मौलाना फजल रहमान साहब के मुकाबले में, और एक बहुत एक वेव थी MMA की उस वक्त। और उस वक्त भी मैं समझता हूँ कि जो रिज़ल्ट आया उस वक्त आखिरी लम्हों में किसी को नहीं पता कौन सीट जीता है, और मैं 4000-5000 वोटों से मौलाना साहब से उस वक्त हार गया था ऑफिशियली जो उन्होंने जो अनाउंस किया था। और फिर हमने पॉलिटिकल सफ़र शुरू किया, पार्टी ने मुझे पार्टी का डिवीज़न सदर बनाया, और फिर ये सफ़र शुरू हुआ। और पॉलिटिक्स में देखें अप एंड डाउन आता रहता है, लेकिन आपको जो है वो मुस्तकिल मिजाज होना चाहिए। और मैंने बड़ा ही उस पर जो है, मैंने जब सफ़र शुरू किया पीपल्स पार्टी में, मेरी फैमिली के पॉलिटिकल सफ़र पीपल्स पार्टी के साथ है,
تو میں بھی اس پارٹی کے ساتھ ہی رہا. بہت سے ہمارے جاننے والے دوست یا باقی لوگ بیچ میں اب ہم دیکھتے ہیں پولیٹیکل لوگ جب دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اقتدار آ رہا ہے تو شفٹ ہو جاتے ہیں. ہمارے علاقوں میں بھی لوگ آپ نے دیکھے ہیں کہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز میں شفٹ ہوئے ہیں. لیکن ہمارا ایک کمٹمنٹ تھی وہ تھا کہ ہم نے بس بھی اس پارٹی میں ایک پولیٹیکل سفر شروع کیا ہے اور ادھر ہی ختم ہوگا. تو یہ اپ اینڈ ڈاؤن اور اس میں اور پولیٹکس میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر آپ کو دیکھیں پارٹی میں اگر آپ کو ایک سے ہو آپ کی عزت ہو لوگ سیاست عزت کے لیے کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو عزت پاکستان کی اس پارٹی کی لیڈرشپ اپنے ورکر کو اور اپنے عہدیداروں کو دیتی ہے شاید ہی کوئی دیتا ہو. تو پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ جو ہے مشکل وقت میں بھی اور آسان دونوں وقت میں کھڑے رہیں. صحیح. اچھا ہم نے دیکھا خصوصاً 2001 کے بعد بہت زیادہ وائلنس تھا. ایک ٹائم تھا ڈیرے کو کہتے تھا ڈیرا پھلا دا سیرا, لیکن وہ اب ہم نہیں دیکھ رہے. ایک مسلسل اب 24 سال تو ہو گئے ہمیں دیکھتے ہوئے, آپ کو بھی پالیٹکس میں دیکھا ہم نے. تو وہ یہ اسٹیٹس دوبارہ ڈیرا کب حاصل کر رہا ہے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں پر ہم لیک کرتے ہیں کہ یہ چیز امن جو جس کی بہت اشد ضرورت ہے, صرف ڈی آئی خان نہیں اس کے جو سراؤنڈنگ میں ایریاز ہیں, ٹانک ہو گیا, ساؤتھ وزیرستان, نارتھ وزیرستان, تو یہ کیوں صورتحال صحیح نہیں ہو رہی؟ دیکھیے بہت سی ڈائمینشنز ہیں. پولیٹکس کی ڈائمینشنز بھی 80s اور 90s اور 2000 میں چینج ہوتی رہی ہیں. لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے آپ 80s میں چلے جائیں تو یہاں پر شیعہ سنی کا ایک ہوتا تھا. جنگ ایک زمانے میں بہت زیادہ ہوتا تھا, شیعہ سنی وائلنس ہوتا تھا. پھر ڈی خان میں یہ وائلنس آیا, پھر ختم ہوا. پھر سوسائڈ اٹیکس اور یہ ٹارگیٹ کلنگس کے جو ایک سسٹم شروع ہوا. اور آپ نے دیکھا کہ جب ہم تھے 2008 میں جو ہماری حکومت تھی اس سے تھوڑا سا عرصہ پہلے اگر 2006 یا 2007 میں گئے تو مطلب ہے کہ جس طریقے سے سوسائڈ اٹیکس ڈی خان میں شاید ہی کہیں پہ ہوئے ہوں. لوگ ہمارے بہت سے جاننے والے شہید ہوئے, ٹارگیٹ کلنگ میں بھی گئے, بہت سی چیزیں ایسی ہوئیں. اور پھر ایک چیز ختم ہوئی. اب وائلنس ایک اور قسم کا ہے. اب وہ جو ہے وہ سوسائڈ اٹیکس کا نہیں ہے, ڈفرینٹ سیٹ آف وائلنس ہے. اگر آپ دیکھیں کہ ٹارگیٹ کلنگ ہے, پرچی ہے, بتہ ہے, اغوا برائے تاوان ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ اثر پہلے تو یہ تھا شام کے بعد, اب اثر کے بعد وقت آ گیا. اثر کے بعد جو روڈ بلاکیج ہو جاتی ہے, شناختی کارڈ دیکھا جاتا ہے کہ جی یہ آپ کا آفیشیل ہے یا نان آفیشیل ہے. ایک زمانے میں ہم سنتے تھے کہ بلوچستان میں ایسے ہوتا تھا کہ دیکھتے کہ پنجابی شناختی کارڈ ہے کہ نہیں ہے. اب یہ آفیشیل نان آفیشیل شناختی کارڈ دیکھے جاتے ہیں. تو دیکھیں انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی ہمارا صوبہ ایک ایسی جگہ پہ ہے, ہم ایک ایسے پڑوس میں ایک ایسا ملک ملا افغانستان کی صورت میں جہاں پر ہر کچھ عرصے بعد ایک سپر پاور آتی ہے اور اس کو فتح کرنے کی کوشش کرتی ہے. ماضی میں رشیا آئی, اس دفعہ نیٹو یو ایس اور نیٹو فورسز آئیں, اور جب بھی وہ یہاں سے بھاگتے ہیں یا ناکام ہو کر جاتے ہیں جو گن چھوڑ کے جاتے ہیں, گن مینس کہ جو اسلحے کی صورت میں جو گن چھوڑ کے جاتے ہیں وہ ہمارے اوپر استعمال ہوتے ہیں. آج آپ کے ملیٹنٹس جو ہیں وہ کیا کون سے اسلحے استعمال کر رہے ہیں, وہی جو نیٹو فورسز چھوڑ کے گئی ہیں. آج میرے پولیس اتنے اکوپ نہیں ہے جتنے وہ لوگ اکوپمنٹ ہے. میری پولیس بالکل بہادر ہے, لڑ سکتی ہے, سب کچھ کر سکتی ہے, لیکن ان کو وہ ہتھیار چاہیے ان کے مقابلے میں. گوری صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ ہماری اسٹیٹ کا کام تھا کہ اس چیز سے چونکہ ہم الائے رہے ہیں انہی فورسز کے, یہ جنگ انہوں نے اکیلے میں نہیں لڑی, اور آپ کو پتہ ایک نیریٹو تھا پاکستان میں اس وقت, اور یہ بھی کنفیوژن رہا ہے. ایک پولیٹیکل پارٹی کہتی تھی کہ یہ ہماری جنگ ہے ہی نہیں, اور جو حکمران تھے وہ کہتے ہیں یہ ہماری جنگ ہے. تو اس میں بہت عوام بھی کنفیوز رہے ہیں, اور پھر اس کے بعد کے کانسیکوینسز دیکھ رہے ہیں. جیسے آپ نے بات کی کہ گن چھوڑ کے گئے ہیں تو وہ کلچر کو اس نے بہت خراب کیا ہے ہمارے. تو اس میں تو کہیں نہ کہیں آپ کو نظر آتا ہوگا کہ ہمارے اسٹیٹ کا بھی کوئی نہ کوئی اس میں حصہ ہے. دیکھیں کلچر, آپ کلاشنکوف کلچر کب آیا تھا؟ روس کی جگہ سے آیا تھا. اور اب آپ دیکھیں کہ اس کے بعد اب یہ نیٹو فورسز ہیں, ہم کہتے ہیں کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری. دیکھیں اسٹیٹ کی بالکل ذمہ داری, لیکن اس وقت آپ دیکھیں جب ایک ڈکٹیٹر کی حکومت تھی اور اس کو کہا گیا تھا کہ یو آر ود اس اور یو آر ود آؤٹ اس. تو پولیٹیکل حکومتیں یہ ہوتی ہے کہ مختلف قسم کے فیصلے اور پریشر برداشت کر سکتی, چیزیں کر سکتی ہیں. اس وقت جب ڈکٹیٹر تھا اس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا, مشرف صاحب کا 9/11 ہوا اور اس کو جب فون آنا شروع ہوئی, اور اچانک اس کو ایسی فون آنا شروع ہوئی جو شاید اس نے خواب میں بھی نہیں دیکھی ہوں گی. تو انہوں نے کہا تھا یہ تو میرے لیے ایک سنہری موقع ہے. اس نے کہا ود یو. جو لوگ کہتے ہیں دیکھیں آپ کم از کم اپنے لوگوں کے ساتھ دھوکہ نہ کریں. وہ جو لوگ کہتے تھے کہ ہماری جنگ نہیں ہے, ٹھیک ہے, دیکھیں ہم نے ایک فیصلہ کیا, ہماری فوج ہم لوگوں نے, ہم پڑوس میں تھے, ہمارا ایک بڑا امپورٹنٹ وہ تھا, ہم ان کے ساتھ الائز تھے وار آن ٹیرر میں. اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نہیں تھے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, آپ کے سی ایم صاحب کے والد صاحب اس وقت منسٹر نہیں تھے,
تھے؟ کس کے ساتھ تھے؟ مشرف صاحب کے ساتھ تھے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں؟ کیا انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس میں نہیں اور میں احتجاج استعفی تھے؟ ابھی جو وہ ایبسولوٹ نوٹ کہتے ہیں اور ہم ڈکٹیشن نہیں لیں گے اور پتہ نہیں کیا نہیں لیں گے، اب تو ٹرمپ کے آسرے بیٹھے ہوئے کہ وہ آئے گا تو ہمیں نکالے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب مجھے بتائیں کہ آپ ایک طرف سے ہو جائے نا کہ آپ پھر وہ سائفر لہراتے تھے کہ ہمیں امریکہ نے نکالا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ امریکہ ہمارے، تو اب ایک طرف ہو جائے پتہ ہے اپنے اس کو تو پہلے سن لیں کہ آپ نے پہلے کیا کیا، اب کیا کیا. آپ اگر آپ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے لوگوں کے دوست ہوتے ہیں، الائز بھی ہوتے ہیں، چیزیں ہوتی ہیں، آپ مان لیا کر کے ہمارے ساتھ ہیں، لیکن آپ وہ کام تو نہیں کریں چھپ چھپ کے ہم نے کرنے ہیں اور ظاہر میں کچھ نہیں کرنا. لہٰذا دیکھیں یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جو اس وقت کی پریزیڈنٹ نے لیا، اور آپ جب 2008 جب حکومت ہوئی ہم بالکل وی آر ان دی مڈل آف دی وار، آپ اس وقت جو ہے ریٹریٹ نہیں کر سکتے تھے، اس لیے وہ آپ کی جو ہے اور آپ کے جو ہے وہاں پر جتنا آپ نے وہاں پر قربانیاں دی ہیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں، ہمارے فوجی انہوں نے بھی قربانیاں دی ہیں. آج ہمارے جو بزرگ جب کہتے تھے کہ افغانستان میں آگ لگی ہوئی ہے، اس پہ آپ ہمیں ہنسنا نہیں چاہیے، اس کو سنجیدہ لینا چاہیے، اور یہ آگ کبھی ہمارے پاس بھی آ جائے گی. آج وہ آگ ہمارے پاس آئے گی، اور ہم یہی بات اپنے باقی وفاق میں دوستوں کرتے ہیں کہ ڈیر اسماعیل خان سے بکھر، میاں والی اور ڈیر غازی خان دور نہیں ہے. خدا نہ کرے ایسی چیز نہ کریں، کل یہ ایسے نہ ہو کہ آپ کی طرف آ جائے. ریسنٹلی ہم نے بلکہ اس کشش دیکھی ہیں، کیونکہ میاں والی میں بھی ابھی کچھ عرصے پہلے ہم نے دیکھا کہ یہاں پر بھی انہوں نے کچھ اٹیکس کیے، ٹارگیٹ کیا باقاعدہ جو ہماری انسٹالیشنز ہیں ان کے حوالے سے. تو گھرت میں بھی ایسے ہی چل رہا ہے معاملات، بلکہ ایک سیاسی جماعت کا بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس میں کوئی اس قسم کی ان کی نیریٹو ہے، وہ بہت زیادہ پرو طالبان نیریٹو رہا ہے. اور پھر ہم نے خصوصاً جو گزشتہ دور گزرا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ دوبارہ سے جن لوگوں کو ہم نے مار کے بھگایا تھا یہاں سے، اب ان کو دوبارہ سے ہم لے آئے، اپنے صوبے میں بٹھا دیا، یہاں پر سیٹل کر دیا. تو اس کا بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اثر یہ موجودہ صورتحال جو سیکیورٹی کی سچویشن ہے KPK کے اندر؟ دیکھیں 2013 میں ہم نے ایک پورا منصوبہ ان کے حوالے کیا. جی، دہشت گردی جنگ تھا، خودکش دھماکے تھے، ٹارگٹ کلنگ تھی، IDPs تھے، کیا کچھ نہیں تھا. لیکن کیا قربانیاں کسی سے نہیں دی؟ میڈیا کے دوستوں نے دی، سول سوسائٹی نے دی، سیاستدانوں نے دی، فوجیوں نے دی، پولیس کے نوجوان اور افسرز نے دی، یہاں تک کہ ہمارے APS کے بچوں نے بھی شہادتیں دیں اپنے اس امن کے لیے. اور آج اگر صورتحال ہے، آج تو کوئی بات سے نہیں ہے نا، انہی کے پاس صوبے تھے نا. جی، تو یہ بتائیں نا کہ آج ہمارا صوبہ بدامن کیوں ہو گیا؟ اپنے ضلع جہاں پہ ہمارا CM ہے، میرا جس کا تعلق ہے، IG کا جہاں سے تعلق ہے، آج آپ دیکھیں نا اس ضلع کیا پوزیشن ہے. آپ جس علاقے میں رہتا ہے مجھے بتائیں نا، آپ شام کے بعد نکل سکتے ہیں، عصر کے بعد آپ کہیں نکل سکتے ہیں ڈی خان سے باہر، سٹی سے باہر. اس طرح لکی مرو کی پوزیشن ہے، وزیرستان کی پوزیشن ہے، ساؤتھ کی، نارتھ وزیرستان کی پوزیشن ہے، لکی بنو کوہاٹ کر کی پوزیشن ہے، کرم کی پوزیشن آپ کے سامنے ہے. سر اسی سے ریلیونٹ، سوری ٹو انٹرپٹ یو، اسی سے ریلیونٹ ایک ابھی جیسے کہ امن معاہدے کے حوالے سے جرگا ہوا ہے، تو اس حوالے سے آپ کافی مطمئن بھی لگ رہے تھے کہ کافی کامیابی حاصل ہوئی اس حوالے سے. تو CM صاحب اپنی جگہ تھوڑا اس کا کریڈٹ زیادہ لے رہے تھے کہ یہ ہماری جو صوبائی گورنمنٹ ہے اس کی جو محنتیں ہیں وہ رنگ لائی ہیں، لیکن آپ ان سے زیادہ کریڈٹ لے رہے تھے، تو یہ کریڈٹ اصل میں جا کس کو رہا ہے؟ دیکھیں میں پہلے ان کا سوال کو کور کروں. دیکھیں اس وقت جو سچویشن تھی وہ لا اینڈ آرڈر کی، ادھر وہاں پر آپ کے فارمر DGSI گئے اور ہمیں سرینا کی چائے کی پیالی بہت مہنگی پڑی. جن لوگوں کو یہاں پہ وانٹڈ تھے، جن لوگوں نے یہاں پر دہشت گردی کی تھی، ان کو یہاں پر انہوں نے آباد کیا. وہ تو آج ریٹائر ہو گئے، لیکن ان لوگوں نے ہتھیار اٹھا لیے. ان کا یہ ہتھیار نہیں اٹھائیں گے، آج انہیں ہتھیار اٹھا لیے، تو آج ہم کس کے غریب پڑیں؟ پھر یہی لوگ، یہی پولیٹیکل پارٹی جو ہے ان کو سپورٹ کر رہی ہے. آج آپ مجھے بتائیں کہ آپ مجھے ریکارڈ، شاید میں غلط ہوں گا، کسی بھی صوبائی اسمبلی کا اجلاس مجھے بتا دیں یا مجھے کیبنٹ کا اجلاس بتائیں جس میں لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ ڈیبیٹ ہوئی ہو کہ ہمارے صوبے کے حالات خراب ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں، آپ ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ کیبنٹ کے اجلاس وفاق میں بھی مختلف صوبوں میں، مختلف شہروں میں ہوتے ہیں. آپ اپنے شہر میں اجلاس بلائیں، ساری انتظامیہ وہاں پر لے جائیں، بولیں یہاں پہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ایسی خراب ہے، یا بندوں میں کیبنٹ کی میٹنگ کر لیں. تو آپ تو وہ کرتے نہیں. اب آپ دیکھیں کہ جب ہمارے دور میں NFC ایوارڈ ہوا تھا، 1% آف NFC ایوارڈ جو ہے وار آن ٹیرر پہ خیبر پختونخوا کو نے ایکسٹرا دیا تھا. پریزیڈنٹ علی زرداری صاحب نے تمام صوبوں کو ایگری کیا اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم کرتے ہیں. جب وہ ہوا اس کے بعد یہ پوزیشن ہے کہ آج ہمارے جو ہے وہ کہتے ہیں، اپنا CM صاحب کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہاں سے 1 روپیہ بھی نہیں ملا. اور
ہمارے صوبائی اسمبلی میں جب اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوئی یا کوشچن ہوا، اور وہ احمد کنڈی نے کہ ہمارے پارلیمان لیڈر تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں پچھلے سال تک 500 روپے ملے. اب سی ایم صاحب کہتے ہیں مجھے 1 روپے بھی نہیں ملا، اور ریکارڈ کہتے ہیں کہ 500 روپے ملے. اگر وہ 500 ارب روپے اگر پولیس پہ خرچ ہوتے تو آج ہماری پولیس ویل ایکوپڈ ہوتی، ان کے پاس گیجٹس ہوتے، ان کے پاس اچھے ہتھیار ہوتے، ان کے پاس لیبز ہوتی، چیزیں ہوتی، آج وہ ہو جاتی. اب یہاں پر آپ نے کرم کی بات کی. کرم کی بات دیکھیں، جب کرم کی آج کی سچویشن نہیں ہے، کرم کی اکتوبر سے سچویشن شروع ہوئی ہے. جی سر. اور شروع میں یہ ایشو چل رہا تھا اپنا زمین کی تقسیم کا. مطلب ہے کہ وہاں پر جب مرج ڈسٹرکٹ سے ہوئے تو اس میں یہ تھا کہ قوموں کے درمیان ایک زمین پر لڑائی تھی، پھر یہ شیعہ میں کنورٹ ہوئی. اب یہاں پر یہ پوزیشن ہے کہ داعش اور ٹی ٹی پی اور واٹ ایور اپنے وہ لوگ بیچ میں شامل ہو گئے ہیں، اور اب وہ لوکل لوگوں کے ہاتھ سے چیز نکل گئی، یہ لوگ آ گئے ہیں اس میں. میں ملک سے باہر تھا، عمرے پہ گیا تھا. میں جیسے واپس آیا میں نے کہا میں خود پورم جا رہا ہوں. اچھی بات ہے کہ جب میں نے جس دن کا اعلان کیا تھا ایک دن پہلے سی ایم صاحب چلے گئے ہوں، میں جاتا ہوں. میں کہا آپ چلے جائیں، ہم اگلے دن گئے. لیکن میں نے کیا کہ میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ کیا، سب کو فون کیا، ان کے ساتھ میں کسی کے پاس خود چل کے گیا، کسی کو میں نے آن بورڈ کیا فون پہ، اور ہم گئے 10-12 جماعتوں کا ہم جو ہے وہ جرگہ لے گیا، اور اپنی بات چیت ہوئی. اس کے بعد جو کام چیف ایسٹیٹ آف دی پروونس کا تھا، وہ چاہیے تھا کہ وہ آل پارٹیز کانفرنس بولا تھے، سب کو اعتماد ملے تھے امن کے حوالے سے، لیکن وہ امن کے حوالے سے اعتماد نہیں لینا چاہتے. پھر میں نے اے بی سی بولا، یہاں پر جتنی بھی سیاسی جماعتیں خیر مخواہ کی جتنے بھی تھیں، A to Z -1 جماعت پی ٹی آئی باقی ساری جماعتیں یہاں پر موجود تھیں اور اسٹیک ہولڈرز موجود تھے. اس پہ ہم نے جو ہے 1 پوائنٹ ایجنڈا جو امن کے حوالے سے تھا، اور پھر دوسرا ہمارا ایجنڈا تھا ہمارے جو نیچرل ریسورسز اس کے اوپر تھا. ہم اس کو پولیٹیکل کمیٹی بنائی ہے اور ہم نے ٹیکنیکل کمیٹی بنائی ہے. پولیٹیکل کمیٹی جا کے ہمارے پریزیڈنٹ آف پاکستان، پرائم منسٹر آف پاکستان اور باقی سیاسی لیڈران اور اسٹیک ہولڈر سے ملیں گے، اور ٹیکنیکل کمیٹی ہمیں جو ہے نا اپنا فیڈ بیک دیں گے کہ ہمارے ایشوز جو وفاق کے ساتھ ہیں، ہمارے جو پیسے وفاق میں دے دیں، اس کے اوپر ہم ایک پیپر تیار کریں گے تاکہ ہمارے پاس ایک کیس بڑھاؤں. آپ کہتے ہیں کہ میں وفاق اتنے پیسے دینے 500 روپے دینے، یہ کہتے ہیں 600 روپے دینے، میں کہتا ہوں 1000 روپے دینے، تاکہ ہمارے پاس ایک فگر اور چیزیں پراپر چیز ڈاکومنٹڈ ہو تاکہ ہم ان کے ساتھ جا کر اپنا مقدمہ دلیل اور دلائل کے ساتھ لڑیں. جہاں تک کریڈٹ لینے کی بات ہے، کریڈٹ سی ایم صاحب بالکل لیں، لیکن ان کی نااہلی، نالائکی اور کوتاہی کی وجہ سے آج معاملہ یہ تھا. اگر یہ پہلے اس کی آپریشن لے لیتے، اس کے اسی دوران 1 مہینہ بھی تقریباً 1 مہینہ ہو گیا میرے انڈر ہلال احمر کام کرتے ہیں ریڈ کراس. میں نے وہاں پر ان کو ایکٹیویٹ کیا، 4 ہماری ایمبولینسز وہاں پر کام کر رہی تھیں. 12,000 کے کل کی جو رپورٹ ہے، ہم تقریباً 12,000 لوگوں کو ہم نے 2 وقت ہم نے کوک فوڈ دیا ہے جو ہے. اس سے پہلے بھی جتنے لوگ اے ڈی پیز آ رہے ہیں، ہم نے کیمپس وہاں پر لگائے، ہم نے دوائیاں لے کے گئے ہیں. ہم جو ہے وہاں پر ہم پکا پکایا کھانا جو بھی ہمارے اے ڈی پیز آ رہے ہیں ان کو دے رہے ہیں. صبح کو بتایا کہ انہوں نے کیا کیا، ان کے ڈی سی اور ایسی ہم سے چیزیں مانگ رہے تھے کہ آپ ہمیں دیں. ہم نے کہا الٹا آپ ہمیں دیں. میں یہاں پر جو ہے وہ سی ایم بلوچستان کا بہت مشہور ہوں، جنہوں نے ہمیں یہاں پہ 1 کروڑ روپے کے لگ بھگ دوائیاں بھیجی. پھر سی ایم سندھ نے ہمیں 2 کروڑ روپے بھیجے کہ آپ کو جو چیز چاہیے آپ وہ لے لیں. اپنا گورنر سندھ نے بھی کچھ دوائیاں بھیجی ہیں. سندھ کی اپنا پنجاب کے سی ایم نے بھی کچھ نہ کچھ سپورٹ ہمیں مطلب ہے کہ کرم کے لوگوں کو بھیجی ہے. لیکن یہ جو دونوں بلوچستان اور سندھ کے جو سی ایمز ہیں، انہوں نے جو چیزیں بھیجی ہم نے ریگولیشن کے حوالے کی ہیں، وہ وہاں پر جا کر ڈیلیور کریں گے. تو اس پہ نہ میں کریڈٹ نہیں لینا چاہتا اس کے اوپر. میں چاہتا ہوں ہمارے علاقے میں منا جائے، کریڈٹ یہ ہمارے سی ایم صاحب لے لیں، لیکن امپلیمنٹ کروا لیں. لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی حکومت پہ آتی ہے. سندھ میں اگر موبائل فون چوری ہوتا ہے یا سائیکل چوری ہوتی ہے یا موٹر سائیکل چوری ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں سی ایم سندھ کدھر ہے؟ بھئی گٹر کے مین ہول کھلے سی ایم سندھ کدھر ہے؟ یہاں تو لوگوں کے جان و مال کا تحفظ نہیں ہونے پا رہا، تو کبھی تو آپ نے نہیں پوچھا کہ سی ایم کدھر ہے. آپ ڈی خان میں بتائیں نا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے یہاں آج کل. آپ ٹانک وزیرستان لکی بنو بتائیں کیا ہو رہا ہے. کبھی تو کسی میڈیا نے نہیں پوچھا کہ سی ایم کدھر ہے، امن و امان کو کام نہیں ہو رہا، چیزیں کیوں نہیں ہو رہی. لیکن میں دعا گو ہوں کہ کرم میں امن ہے، وہاں کے لوگ امن کے ساتھ رہیں، وہاں کے لوگوں کے مسائل حل ہوں. وہاں پہ اس وقت جو سچویشن ہے اس کو کور اپ ہونا چاہیے. بہت سے لوگ جو ہے اوورسیز میں جابس کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، وہ پھنسے ہوئے ہیں، ان کو لا کر ان کو جو ہے نا وہ ایئرپورٹ کے ذریعے جو ہے آئیں، کیونکہ روڈز بند تھے، روڈز کھل رہے ہیں. میری دعا ہے ان کے لیے کہ پورا سی ایم لے لیں لیکن امن و امان قائم کریں. گورنر صاحب، کرم کا جو ایشو ہے وہ ہم نے اس حکومت کے اندر تو نہیں دیکھا. یہ تو ایک بہت پرانا ایک اس کی ہسٹری ہے، لانگ اسٹینڈنگ ایشو. تو
بوٹل نیکس کہاں پر ہیں؟ کیوں نہیں اس کا جو سسٹینیبل ایک ریزولوشن ہے اس کو ہم اچیو کر پاتے؟ کئی دفعہ ایفرٹس ہوئی، میں نے 2013 کے بعد بھی اس طرح کے ایشوز آئے، 17-18 میں بھی ہم نے دیکھا کہ اس کا رمشز ہوتی رہیں، جھڑپیں ہوتی رہیں، لڑائیاں ہوتی رہیں. اس کا ایک ہسٹوریکل ایسپیکٹ وہ جو جس کا آپ نے ذکر کیا شیعہ سنی کا فساد بھی ہوتا ہے بعض اوقات، اس کو ٹریگر کیا جاتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو انڈرسٹینڈ تو کرتی ہے ہماری ایڈمنسٹریشن، چاہے وہ گورنر ہو، چاہے وہ سی ایم صاحب ہوں، چاہے وہ آئی جی صاحب ہیں. ان چیزوں کے اوپر ان کی انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہم نے دیکھا ہے، کیونکہ اٹس ناٹ این آئسولیٹڈ ٹائم کہ آج یہ ایشو ہو رہا ہے، یہ تو کافی عرصے سے ہو رہا ہے. تو کہاں پر ہے وہ باٹل نیک، اس کو کیوں نہیں ہم اوپن کرتے ہیں؟ دیکھیں سنجیدہ نہیں لے گا تھا. آپ مجھے بتائیں جب میں نے اعلان کیا کہ میں کوہاٹ جا رہا ہوں یا کرم جا رہا ہوں، اس کے بعد سی ایم ایکٹیویٹ ہوئے کوہاٹ جانے، ادروائز تو روزانہ اسلام آباد جا رہے تھے. اپنے صوبے میں آگ لگی ہوئی تھی اور جا کے آپ اس کو بجھانے کے بجائے آپ جا کے اسلام آباد میں آگ لگانا چاہتے تھے. اس کے اوپر کبھی انہوں نے میٹنگ کی؟ کبھی بھی نہیں کی. جی ہم نے میڈیا میں شور شرابہ مچایا، پھر انہیں جا کر ایپیکس کمیٹی بھی جو ہے وہ بلائی گئی اور چیزوں کو دیکھا گیا، پھر دوائیاں پہنچانے کے لیے ایکٹیویٹ ہوئے کہ ہم دوائی بھی پہنچائیں. اور اس کے بعد جو چیزیں ہوئی، اگر اس کو پہلے سیریسلی لے لیا جاتا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں تک نوبت نہ آتی. یہاں تک نوبت اگر آئی ہے تو ہماری کوتاہی اور نالائکی کی وجہ سے ہے. آف اینڈ آن کرم کے ایشو چلتا رہا ہے، لیکن اس کو سنجیدہ جب تک نہیں لیا جائے گا، جب تک اس ملک میں سزا جزا کا عمل نہیں ہوگا تو چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی. آپ آنکھیں بند کر کے بولیں گے بس ٹھیک ہے، اس کو بھی جان دو، اس کو بھی جان دو. اور ابھی بھی جو وہاں پر کمیٹی بنی ہے یا جرگہ بنا ہے، ان کے فیصلوں کو جب تک آپ امپلیمنٹ نہیں کریں گے، ان کی بیک پر حکومت کھڑی نہیں ہوگی، چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی. میں نے جرگہ بنایا، میں نے بھیجا ہے، امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی تو میں کیا کر رہا ہوں؟ جب تک میں اس کے اوپر ایکشن نہیں لوں گا تو میرا جرگہ کامیاب نہیں ہو سکتی. تو آپ نے جرگہ کو امپاور کرنا ہے، آپ نے سزا جزا کا عمل کرنا ہے، آپ نے ان لوگوں کو جو دونوں طرف سے یا جو بھی معاشرے میں غلط لوگ ہیں ان کو پکڑ کے سزا نہیں دیں گے تو یہ چیزیں حل نہیں ہوں گی. 3 بڑی امپورٹنٹ شخصیات ہیں جو ڈی آئی خان سے اس وقت پاور میں ہیں. آپ خود، سی ایم صاحب، مولانا صاحب کو ہم کہہ سکتے ہیں بہت ان کا پولیٹیکل کراؤڈ بہت بڑا ہے، نیشنل لیول کے لیڈر ہیں، ساری پولیٹیکل پارٹی کے لوگ. ایون کہ اب تو جو ان کو برا بھلا کہتے تھے وہ بھی اب ان کو اپنے ساتھ بٹھانے کے لیے راضی ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے. راضی کہ ان کے سیاسی مسیح ہیں. بالکل. تو جو ڈی اے خان کے لوگوں کے مسائل ہیں، یہ 3 لوگ آپس میں بیٹھ کے بات چیت کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس وقت جو چیف سیکرٹری آف دی پروونس ہے نا وہ سی ایم صاحب ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد سارے فنڈ سارے اختیارات سی ایم کے پاس ہیں. انہوں نے روڈ میپ دینا ہے. ہم گورنر کے پاس، اگر میرے پاس اختیارات ہوتے تو کرم کی سچویشن یہاں تک نہ پہنچتی، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن یہاں تک نہ پہنچتی اور ڈی خان کی ترقی ابھی تک شروع ہو گئی ہوتی. بات یہ ہے جس کے پاس ہیں اختیارات، جو سی ایم ہے اس نے چیزیں کرتی ہیں نا. ہم تو مشورہ دے سکتے ہیں. انگیج نہیں کرتے آپ کے ساتھ یا آپ ان کے ساتھ انگیج، کیونکہ آپ کانسٹیٹیوشنلی آپ بڑے ہیں ان سے دیکھا جائے. پی ٹی آئی میں تو بڑے چھوٹے کی تمیز ہوتی ہے. دیکھو تھوڑا تو مذاکرات کے لیے وہ پہلے وہ کہتے ہیں مذاکرات کے لیے میں دیکھیں مذاکرات کے لیے میں دعا گو ہوں. وہ مذاکرات نہیں، وہ NRO چاہتے ہیں جس کا شور شرابہ وہ کرتے تھے. مجھے نہیں لگتا ان لوگوں میں جو ہے نا پولیٹیکل جو ہے وہ تربیت کی بڑی کمی ہے. مجھے ویسے کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ 20 جنوری کے لیے ٹائم گین کرنا چاہ رہے ہیں کہ 20 جنوری آئے گا تو اس کے بعد پھر ہم وہی ہو جائیں گے. چلو 20 جنوری بھی آ جائے گی. یہ امید سے کہ ہمیں ٹرمپ آ کے چھڑوائے گا اور یہ کریں گے، وہ چیزیں ٹائم گین کریں جو بھی کریں. لیکن چیز ہے کہ مجھے ان لوگوں سے کوئی امید نہیں ہے کہ یہ صرف 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ کام کریں کہ ہمیں NRO مل جائے. اور NRO کی تلاش میں ہے، جس کے اوپر یہ خود بہت زیادہ بات چیت کرتے تھے کہ NRO ہے. وہ چیزیں آپ کے سامنے. جہاں تک فنڈز ہے چیزیں سی ایم کے پاس ہے، سر ترقیاتی کام کرے، اس نے منع کیے. کبھی ہم دیکھیں میرے پاس 2-3 ایشوز جو فیڈرل کے ریلیٹڈ ہیں، میں نے اس کو ٹیک اپ کیا ہے، اس کے اوپر میں کام بھی کر رہا ہوں. چشمہ لفٹ کنال جب سے ہم سیاست میں آئے ہیں، ڈی خان کی دیواریں ہمیشہ رنگین ہوتی تھی کہ چشمہ لفٹ کنال آ رہا ہے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا اس وقت تو یہ لکھائی پڑھائی ہوتی تھی. آج کل وہ آ گئے ہیں، پینافلیکس ٹائپ آ گئے. اور پچھلی دفعہ بھی وزیر اعظم صاحب آئے تھے اور پتنی کیا افتتاح کر کے گئے تھے. تو میں بھی کہتا میں کہ جس اسپیڈ سے وزیر اعظم صاحب نے افتتاح کی اس اسپیڈ سے اگر فنڈ بھی دے دیں. لیکن چیز یہ ہے کہ جب آپ کے گھر کا نقشہ نہ ہو، آپ کے گھر کی بنیاد نہیں ہوئی تو بلڈنگ کیسے کھڑی ہو؟ کوئی چیز تھی نہیں، فنڈ نہیں تھا، وزیر اعظم سے افتتاح کرا لیے، تختیاں کھول لی، اس کے بعد کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. اب وہی بات سچ نہیں کہو. 9/11 کے بعد ہمارا ایئرپورٹ بند ہوا. ہماری جب 2008 سے 13 تک حکومت آئی، ہم نے اس کو شروع کرایا. ہم جب گئے وہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے نام پہ ایئرپورٹ ہی بند ہو گیا. اب یہ ہے کہ وفاقی حکومت نے 19 ارب روپے اس کے لیے کیے ہیں.
ہم مشکور ہیں. میں اسپیشلی دیکھیں 91 ایکاؤنٹ کے بعد جو پانی کا حصہ جو ہمیں ملتا تھا ابھی تک نہیں ملا. تینوں صوبوں کو مل رہا ہے تقریباً کمپلیشن پہ. بلوچستان کی جو کچی کینال ہے وہ تقریباً آن وے ہے نا, کام تو ہو رہا ہے نا. ہماری تو ابھی تک وہ کھدائی بھی نہیں ہوئی اور نہ ٹینڈر ہوئے. تو ابھی وہ ہے کہ ہم سعودی حکومت کی بھی مشکور ہیں کہ سعودی اسلامک بینک جو ہے اس کو فائنینس کر رہی ہے. اس وقت جو ہے ہماری جو ٹینڈرنگ پروسیس ہے اس میں ہماری پری کوالیفیکیشن آف دی کمپنیز ہو رہی ہیں, بہت جلد فائنلائز ہو جائیں گی. ڈیٹ اسی گزر کے شارٹ لسٹ کر رہے ہیں. اس کے بعد ٹینڈر لگائیں گے پہلے 3 فیزز کے. بہت سے لوگ فوٹو سیشن کر لیتے ہیں لیکن ان کے پاس انفارمیشن نہیں ہے, بس صرف کہتے ہیں آپ آئیں فوٹو سیشن کرو اور ہم نے نہر ہمارے فلاں نے خواب دیکھا تھا اور جو ہے نا. تو پہلے 3 فیز کے ٹینڈر ہوں گے جس میں گریویٹی کینال چشمہ سے شروع ہوگی, ڈھکی تک آئے گی کیونکہ بی خان کے لوگوں کو زیادہ پتہ ہوگا ڈھکی کا. وہاں سے یہ چیزیں آگے جو ہے نہر جا کر یہ وہاں سے پمپنگ ہوگی 60 فیٹ پمپ کر کے 60 فیٹ, پھر اس کے بعد کینال جب جائے وہ. صاحب یہ پانی جو یہاں سے جائے گا چشمہ سے یہ پہلے سے کمیشن ہے کیونکہ اکثر صوبے پھر ذکر کرتے ہیں کہ تو وہی جو میں بات کروں 91 ایکاؤنٹ کے بعد چاروں صوبوں کو پانی کا شیئر ملا. پنجاب دیکھیں تھل کینال بن چکی ہے, رینی کینال بن چکی ہے اور کچی کینال کمپلیشن پہ ہے. اور چوتھی کینال کون سی ہے جو ہماری ہی, تو ہماری تو شروع ہی نہیں ہوئی نا. باقی تو کمانڈ ایریا مطلب ان کو پانی بھی شروع ہو گیا. ہم تو ابھی تک یہ رو رہے ہیں کہ ہمارے جو ہے ٹینڈر لگائے جائے, تو ہمارے تو ابھی تک ہوئی نہیں. اب جو ہے جا کے یہ چیزیں ہوئی ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میں پوری امید ہوں اگلے 3-4 مہینے میں میری پوری کوشش ہے کہ ہم اس کے اوپر کام کا کم از کم شروعات کر لیں. دوسرے جو ہمارا بڑا پروجیکٹ ہے وہ ڈی خان انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے. کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں جنوری میں جو ہے پتہ نہیں وہ سنگ بنیاد رکھ لیں گے. پھر وہی میں کہتا ہوں کہ کچھ تھوڑی سی انفارمیشن لے کے کچھ کریں. اگر ایک چیز آپ کر رہے ہیں تو آپ کریکٹ لے لیں, آپ نے کیا صوبائی حکومت میں, لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ ابھی تک اس کا سیکشن 4 نہیں ہوا. زمین کا سیکشن 4 ہونے جا رہا ہے. ہم نے صوبائی حکومت اور ڈی سی ڈی خان سے کہا کہ سیکشن 4 کر کے دیں. 1800 ایکڑ زمین جو ہے لینی ہم نے موضع یارک اور گلوٹی میں, یہاں پر جو یارک کا جو ٹول پلازا کے ساتھ, اور یہاں پر جو ہے اس کے بعد جیسے ہی وہ سیکشن 4 ہوتا ہے تو پھر سول ایویشن کے بورڈ میں اس نے اپروول آنی ہے اور پھر اس کے اوپر کمنگ فائنینشیل ایئر میں کام شروع ہونا ہے. تو اس کی جو فنڈنگ ہے وہ سول ایویشن کرے گی خود سے, پاکستان خود کرے گا. دو ایئرپورٹس ہیں, سکھر ایئرپورٹ اور ڈی خان ایئرپورٹ. اور جو نہیں اس کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں فار انٹرنیشنل فلائٹس. اور ڈی خان ایئرپورٹ جو لوگ جنوری میں شروع کر رہے ہیں تو شروع کرا لیں, لیکن ان کی اطلاع کی غرض ہے کہ آپ تھوڑی سی وہ کر لیں کہ یہ ایئرپورٹ جو ہے میرے اپنے ذاتی خیال کے مطابق کمنگ فائنینشیل ایئر میں شروع ہوگا وچ از جون. اور ہمارے باقی جو ایک جب میں نے گورنر کو وقت لیا تو میری کچھ میٹنگز ہوئیں, اس سے مجھے پتہ چلا کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک جو ہے وہ ایک روڈ بنا رہا ہے N55 فرام ڈی خان ٹو سندھ. تو ایگزسٹنگ جو ہماری جو N55 ہے اس کو ایکسپینڈ ہونا ہے, 4 لین ہونا ہے. تو انڈس ہائی وے کی تو وہ 2-3 سال سے پیسے پڑے تھے, کسی نے ان کو کہا کہ ہمیں چاہیے نہیں, فار ایگزامپل کچھ, تو اس کو ہم نے پھر ایکٹیویٹ کیا. سندھ کی طرف سے کام تقریباً کہیں پہ مکمل ہو چکے, کہیں پہ کام جاری ہے. تو پھر ہم نے اس کو ایکٹیویٹ کیا. اب ٹیکنیکل اور فائنینشیل بڈ آ چکے ہیں, اس کے اوپر شارٹ لسٹنگ کر رہے ہیں. تو یہ ڈی خان سے لے کے ٹی بی کیسرانی سے ڈیرہ غازی خان, ڈیرہ غازی خان سے راجن پور, یہ سیکشنز جو ہیں ان کے ٹینڈر ہو چکے ہیں. اور یہ 4 لین روڈ جو ہے ڈی خان سے یہاں تک جائے گی. تو یہ 2-3 پروجیکٹس ہیں ہمارے وفاق کے, اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. اور باقی جو ہمارے دیرینہ مسئلے تھے بجلی کے حوالے سے گرڈ اسٹیشنز کے, ہمارے 2 گرڈ اسٹیشنز پہ کام شروع ہیں. ایک جو ہے وہ بند کرائی کا, وہ بہت جلد انرجائز ہو جائے گا, ان کے ایک ٹرانسفارمر پہنچ چکے ہیں, پہنچنے والا ہے. اور دوسرا جو ہمارا گرڈ اسٹیشن ہے اس کے اوپر ہم ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, وابڈا کے دوستوں کے ساتھ. مختلف جگہوں پہ لوگوں نے اسٹے آرڈر لیے ہوئے ہیں. اب ان کی زمینوں سے جو گزرتے ہیں تھمبے وغیرہ چیزیں, تو اس کے اوپر ہم نے ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں تاکہ ہم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالیں, تاکہ یہ چیزیں بھی ہمارے جو گرڈ اسٹیشنز ہیں وہ بھی جو چیزیں ہو جائیں. تو اس کے اوپر ہم لگے ہمارے وفاق کے ساتھ جتنے بھی چیزیں ہیں کوشش کرتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ وہاں سے لے کر آئیں. لیکن صوبائی حکومت کو چاہیے بالکل وہ کام کریں. ہم اگر 4-5 بڑے پروجیکٹ لے کے آتے ہیں, یہ 10-15 لے کے آ سکتے ہیں. ان کے پاس وسائل ہیں, چیزیں ہیں, لائیں, ڈی خان کی ترقی کے لیے کام کریں. سر میں جب علی امین گنڈاپور صاحب CM بن رہے تھے تو ڈی خان کے لوگ بڑے خوش تھے کہ اب تو ظاہر ہے تاریخ بدل جائے گی, اس کی تو شکل ہی تبدیل ہو جائے گی.
اسی طرح پھر کچھ عرصے بعد عوام مایوس ہو گئی. تو لیکن جب آپ کے بارے میں لوگوں نے سننا شروع کیا, آپ ماشاءاللہ سے گورنر بن رہے تھے, تو لوگوں کی پھر ایک امید جاگی کہ اب تو فیصل کریم کنڈی صاحب جو کہ ہمارے علاقے سے ہیں, یہیں سے ہیں, تو جب یہ گورنر بن رہے ہیں تو اب تو سی ایم بھی ہمارا ہے اور گورنر بھی ہمارا ہے, تو ہماری تو ظاہر ہے تاریخ بدلے گی, شہر کی شکل بدلے گی, مختلف پروجیکٹس آئیں گے, انڈسٹری آئے گی, لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں گے. لیکن آج جب کوئی بھی ہمیں شہری خاص طور پہ حالات کا ستایا ہوا ملتا ہے تو وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ اب تو گورنر بھی ہمارا ہے. ان کو کسی کو نارملی ایک انسان کو نہیں پتہ کہ اختیارات کے حوالے سے کیا چیزیں کس کے پاس کیسی ہیں. یہ چونکہ عہدہ بہت بڑا ہے, لوگ یہی کہتے ہیں کہ گورنر صاحب اوبویسلی ہمارے شہر سے ہیں تو ہمارے لیے کیوں نہیں کچھ کر رہے. چونکہ 6 بجے کے آپ خود کہہ رہے تھے کہ 6 بجے کے بعد لوگ باہر نہیں نکل سکتے. شہر میں بھی مختلف ایسے واقعات ہو رہے ہیں ناخوشگوار, اور گرد و نواح میں تو آپ ٹریول ہی نہیں کر سکتے. تو کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ اگر خاص طور پہ ڈی خان کی عوام کو مخاطب کرتے ہوئے اگر آپ بتا دیں کہ کچھ تسلی کچھ تسلی رکھیں کسی حوالے سے؟ دیکھیے, میں نے آپ سے پہلے کہا کہ گورنر از دی کانسٹیٹیوشنل پوسٹ. نہ گورنر کے پاس ایسی فنڈنگ ہے جس پہ آپ کوئی سڑک یا گلی بنا سکتے ہیں, نہ ایگزیکٹو پاورز ہیں. میں اگر سی ایم ہوتا تو آئی جی میرا آج ڈی خان اور بنو اور لکی میں بیٹھا ہوتا اور گورنر کو کنٹرول کر رہا ہوتا. وہ پشاور میں نہ بیٹھا ہوتا, میں خود وہاں پر بیٹھا ہوتا. اگر میں اپنے لوگوں کو تحفظ نہیں دے سکتا, ایک جو بنیادی حق ہے, آج آپ کے لوگ جو ہیں وہ آج کہتے ہیں کہ ہمیں تحفظ دے دو, بھاڑ میں جائے کام. اس سچویشن پہ لوگ آ گئے. جی, جب آپ کا امن ہوگا تو سیکنڈ اسٹیپ آپ کا جو ہے وہ ترقی کا ہوگا. آج بتائیں نا, انہوں نے کہا تھا, ہم تو ابھی بھی کہتے ہیں کرے اچھی بات ہے, جو موٹر وے پشاور سے ڈی خان جانی تھی وہ ہوتا ہے ڈی خان میں ڈیولپمنٹ کے کام کریں. ہم تو کبھی نہیں روکتے کہ ڈی خان میں ترقیاتی کام نہ کریں. اگر میں نے ایئرپورٹ کے لیے سیکشن 4 کے لیے ڈی سی سے کہا ہے, جس کو 3-4 مہینے ہو گئے, تو ہے کہ ہفتے کے اندر 10-15 دن کے اندر ہی کر کے دیتے کہ ہاں ہم نے کر لیا, آگے چلیں. تو یہ نہیں کہتا کہ یار ڈیلے کر کے دیں تاکہ ایئرپورٹ نہ بنے. بھائی ایئرپورٹ تو میں تو ٹریول نہیں کروں گا, ڈی خان کی عوام ٹریول کرے گی. ٹھیک ہے کنڈی صاحب, اس میں مجھے تھوڑا سا ایسا لگتا ہے کہ یہ کریڈٹ کا مسئلہ صرف نہیں ہے, شاید یہ ان کی ترجیحات کا مسئلہ لگ رہا ہے. شاید ڈی خان کے لوگوں کی ترجیحات میں نہیں ہے. دیکھیں, ان کو چاہیے, انہوں نے کہا تھا کہ میرے ارمان پورے کرتے, ارمان تو ان کے پورے ہو گئے ہیں, اب لوگوں کے ارمان بھی پورے کریں. باقی ارمان بھی پورے کر رہے ہیں, لگے ہوئے ہیں دونوں بھائی, دونوں ہاتھوں سے لگے ہوئے ہیں. باقی ارمان بھی پورے ہو گئے ہیں. وہ تو آپ نے, ہم نے ایک ویڈیو دیکھی تھی کہ میرے ارمان ہے جو میں بن جاؤں پھر یہ کروں. آپ کے تو ارمان تو ڈیراول نے پورے کرتے ہیں, اب ڈیراول کے ارمان کہاں پورے کرے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں, دیکھیں میں کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ ڈی خان کی ترقی میں میرا سیاسی مخالف اگر کوئی ترقی کر رہا ہو, میں کبھی اس کو نہیں روکوں گا ڈی خان کی ترقی نہ ہو. لیکن کریں نا, بیٹھیں آپ دیر اور آپ کو لوگوں نے اس لیے نہیں کہا کہ آپ روزانہ اسلام آباد پر, آپ 50 دفعہ اور بھی اسلام آباد میں چڑھ دوڑو, آپ کا بانی چیئرمین نہیں نکل سکتا جب تک عدالتیں فیصلہ نہیں کریں گی. عدالتوں نے چھوڑنا ہے, ان کو کسی شخصیت نے نہیں چھوڑنا. فوجی عدالتوں نے واٹ ایور, اگر فوجی عدالتیں یا سول مذاکرات, تو آپ کہتے ہیں میں فوجیوں سے کروں گا, عدالتیں میں جا کے سول میں بھگتوں گا. اگر آپ نے فوجیوں سے مذاکرات کرنے, پھر جا کر فوجیوں کی عدالتیں بھگتیں. اور پی ٹی آئی کے دور میں بھی آپ نے دیکھو کہ ملٹری کورٹس کی اجازت دی تھی اور انہوں نے سویلین کا ٹرائلس کیا تھا, تو اس وقت کیوں خاموش تھے؟ آج یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں نارو چاہیے, نارو تو نہیں ملنا. آپ نے جس طریقے سے 9 مئی کیا اس کو. دوسری بات یہ دیکھیں, چیزیں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز آپ کیسے جو ہیں وہ چیزوں کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں, جب ایک پچھلے دنوں میں ایک بریگیڈیئر ایک ریٹائرڈ ہیں, محمود شاہ صاحب, اس کا بیان پڑ رہا تھا کہ سی ایم صاحب جو خود ہیں وہ گنڈاپور طالبان کو ایڈ کرتے ہیں. اسرار گنڈاپور کی ایف آئی آر کس کے اوپر ہے؟ آپ تو اس علاقے سے رہتے ہیں. وہ بندہ جا کے ہماری اپیکس کمیٹی امن کی بات کریں گے. ان لوگوں کو, جو لوگوں کو آباد کیا کس نے کیا, وہ جا کر ہمارے امن کی بات کریں گے اپیکس کمیٹی. میں نے آج بھی ڈیمانڈ کی ہے اور میں نے پہلے بھی ڈیمانڈ کیا ہے کہ اپیکس کمیٹی میں لیڈر آف دی اپوزیشن کو بیٹھنا چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ صوبے کی نمائندگی ہو تو صوبے کی نمائندگی لیڈر آف دی ہاؤس اگر کرے تو اپوزیشن میں بیٹھے, تاکہ دوسرا رخ بھی تو دکھائے کہ ہمارے صوبے میں کیا حالات ہیں. آج اب نعمان کی سچویشن ہے, جو چیز بھی ہے, آپ اگر میں چیف ایسٹی آف دی پروونس ہوتا تو میں ڈی خان میں بیٹھ کر اور اپنی تمام فورس کو بٹھاتا کہ یہاں مجھے امن چاہیے, مجھے یہاں پر دہشت گرد نہیں چاہیے. اور یہ اگر ایک دفعہ اگر صوبائی حکومت اور پولیس ٹھیک ہو جائے, آپ کی پولیس کو اعتماد چاہیے. آپ کی اگر نیچے سپاہی لڑ رہے ہیں اور اوپر جو ہے وہ جو اوپر جو ان کے ہیڈز بیٹھے ہیں وہ نہیں لڑ رہے اور پشاور اور اسلام آباد بیٹھ رہے ہوں, تو کیسے آپ کی پولیس لڑے گی؟ آپ نے بھی بات کی ڈیولپمنٹ کی, شاید آپ نے سوال کیا. آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے سی پیک میں کون سی جگہ پہ انڈسٹریل زون بنایا؟ درابند میں. آپ ذرا سی ایم صاحب کو بولو درابند جا سکتے ہو, اس کو ذرا بھیجیں. بھائی آپ کا انڈسٹریل زون تو ہونا چاہیے پنیالے کے ساتھ, جہاں پر سی پیک رول. اگر اسلام آباد سے کوئی بزنس مین
انویسٹمنٹ کرے گا جس کو ہم لے کے آئیں گے اس کو بولیں گے یہ ہمارا انڈسٹریل زون ہے, یہ عبدالخیل یا پنیال جو ہمارا ریجن جو کہ ہمارا فوراً سی پیک کے پنجاب کے بعد شروع ہوتا ہے, جو اسلام آباد سے آئے گا 1.5-2 گھنٹے میں پہنچے گا, اپنی فیکٹری وزٹ کر سکتے ہیں, واپس بھی جا سکتے ہیں. آپ اس کو بولے درابند جائیں, آئی جی صاحب کو ذرا درابند بھیجیں, اس کو بولے یہاں پر بیٹھیں. آپ ہم اسی علاقے کے ہیں نا, اب درابند میں کوئی انڈسٹریل زون بن سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا, جب امپاسبل. روزانہ کی بیس پہ آپ کے ٹی وی چینل پہ تو نہیں آئے گا, لیکن آپ کے سوشل میڈیا پہ آ رہا ہے کہ درابند چیک پوسٹ پہ یہ ہو گیا, درابند میں یہ ہو رہا ہے, درابند ہو رہا ہے. کون سا انویسٹر جا کر 1 روپیہ وہاں پہ انویسٹ کرے گا؟ انویسٹر اس وقت آئے گا جب وہ دیکھے کہ میں 1 روپیہ انویسٹ کر رہا ہوں, میں کم از کم 4-5 روپئے سے نکال رہا ہوں. تو لہٰذا اس چیز کے لیے میں ابھی بھی, میں ان کو اس دن بھی میری چائنیز ایمبیسڈر سے جب میٹنگ ہوئی تھی, اور میں نے احسن اقبال سے ہوئی تھی, باقیوں سے ہوئی, کہ آپ انڈسٹریل زون جو ہے اس کو شفٹ کریں مہربانی کر کے, عبدالخیل پنیال اس ریجن میں لے کے آئیں تاکہ انویسٹرز ہیں. درابند میں اپنے رکھنے کا مطلب یہ ہوا کہ نہیں بنانا کوئی چیز. تو سر یہ بتائیے گا, کے پی میں سب سے زیادہ ڈی خان سے پیپلز پارٹی کو کافی کامیابی حاصل ہوئی ہے, اس حوالے سے تقریباً 8 ماہ ہو گئے ہیں, مطلب کسی قسم کی کوئی پرفارمنس نظر نہیں آئی. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ سی ایم صاحب کی بہت زیادہ ذمہ داری ہیں جو کہ وہ پوری نہیں کر رہے, کرنا چاہ نہیں رہے, یا واٹ ایور اس میں کیا بیہائنڈ دا ریزن کیا ہے وہ عوام نہیں جانتی, ہم بھی نہیں جانتے. لیکن یہ بتائیے گا آپ کی پارٹی کی پرفارمنس کیسی ہے, مطمئن ہے؟ دیکھیے پیپلز پارٹی اس وقت میجورٹی پارٹی ڈی خان میں, لیکن ہم حکومت میں نہیں ہے نا. آپ بتائیں کہ اگر صوبائی حکومت کی طرف سے ہمارے ایم پی ایس کو 1% یا ہمارے ناظمین کو 1 روپے بھی ریلیز ہوا ہو تو ہم بولیں گے ہم نے آگے ترقیاتی کام کیے. ہمارے ایم پی ایز اور ناظمین کو پہلے تو انہوں نے ریڈ سرکل لگایا کہ یہاں پر 1 روپے بھی نہیں جائے گا, 1 روپے کا فنڈ بھی. آپ نکال لیں ذرا کسی سے بھی رائٹ ٹو انفارمیشن ذرا نکال لیں کہ یہ جو ایم پی ایس 2 ڈی خان سے ہیں یا ناظمین ہیں, ان کو کتنے فنڈز ملے, آپ کو پتہ چل جائے کتنے فنڈز ملے. اگر فنڈز ملے ہوں تو بالکل ہم حاضر ہیں, ہم جواب دیں, عوام کی جواب دیں, عوام کی عدالت میں ہمیشہ ہم جائیں گے کہ ہمیں یہ فنڈ ملے اور ہم نے یہاں پہ خرچ کیا. وہ تو چاہتے ہیں کہ نہ ہم کام کریں نہ جو سٹنگ ایم پی ایز ہیں وہ کام کریں. یہاں تک کہ جب ان کو پتہ چلا کہ ڈی کا چیئرمین ہمیشہ ایم پی اے ہوتا ہے, انہوں نے قانون سازی کر لی کہ ایم این اے بھی بنے گا, کیونکہ ان کو پاس ایم پی اے نہیں تھا کہ ڈی خان سے جس کو ڈی کا چیئرمین بنا, تو اپنے بھائی کو بنانے کے لیے اسے قانون سارا چینج کر لے صبح. سر گورنر پنجاب نے بھی مختلف اپنے پنجاب کے اضلاع میں اپنی جو تنظیم نو کے حوالے سے پارٹی میں مختلف سیاسی شخصیات کو بھی شمولیت کے حوالے سے وہ کر رہے ہیں. آپ کا کوئی اس حوالے سے پلان ہے کہ اگر آپ شمولیت کریں اپنی پارٹی میں مختلف سیاسی شخصیات کی, تو اگر ورک کرنا چاہتے ہیں تو کون سے ایسے اضلاع ہیں یا کوئی پلان ہے تو وہ کر لیں؟ دیکھیے ہماری ڈسکشن مختلف لوگوں کے ساتھ شروع ہے اور مختلف علاقوں میں نے وزٹ بھی کیا ہے اور ہم نے فائنلائز بھی کیے ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ پارٹی میں شمولیت لوگوں کی انشاءاللہ بہت جلد ہونے کے لیے جا بھی رہے. کچھ ہم نے ریسنٹلی 1-2 شامل بھی کیے تھے. اور میرا نارملی تو میں بیٹھتے نہیں ہوں, سی ایم صاحب کو یہ بھی بڑا گلہ ہے مجھ سے کہ وہ سی ایم ہاؤس میں نہیں بیٹھتے, ہمیشہ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو ہے مختلف ان کے ساتھ ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم پارٹی کی مضبوطی کے لیے, پارٹی میں لوگوں کو شامل کرنے کے لیے, اور انشاءاللہ میری پوری کوشش ہے, اور یہ میں انشاءاللہ گارنٹی دوں گا کہ اگلا سی ایم جو سی ایم کے پی ہوگا وہ ایک جالا ہی ہوگا. امید کرتے ہیں, لیکن جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ میں کم از کم 2006 سے دیکھ رہا ہوں جرنلزم میں, کیونکہ بہت کلوز سے دیکھا, اسلام آباد میں جرنلزم پریکٹس کرتے تھے. مفاہمت کی سیاست کی چھاپ لگی ہوئی ہے پیپلز پارٹی کے اوپر, اور خصوصاً زرداری صاحب مفاہمت کے بہت بڑے چیمپئن ہیں. ڈیفینیٹلی ان کی جو کاوشیں ہم نے دیکھی بھی ہیں, بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز اور جو اسٹیک ہولڈرز ان کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے حکومتیں پوری کی ہیں. پاکستان میں حکومتیں پہلے پوری نہیں ہوا ہوتی. تو کے پی میں اب ایک جالا بیٹھا ہوا ہے گورنر ہاؤس کے اندر, اور کانسٹیٹیوشنلی بڑی پوسٹ ہے, تو مفاہمت ایسی آپ نہیں کر سکتے کہ جس میں آپ سی ایم صاحب کو کہیں نہیں جو مرضی تمہارے خلاف آتا, آؤ مل کے بیٹھتے ہیں, ہم اپنے لوگوں کے لیے کام کریں. سیاست تو چلتی رہے گی, سیاست کے لیے تو اور بہت سے دیکھیں ان کے پولیٹیکل جیز میں سے تھی مفاہمت. تو یہ دیکھیں کہ جب میں نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی سوائے ایک پارٹی کی ساری پارٹیاں بھی تعلق ہے لوگوں کے ساتھ, اور ان کی میں مہربانی سمجھنے کے وہ لوگ ہیں. اور یہ لوگ تو اس کام پہ دیکھیں, جب میں نے اوتھ لیا تو میں نے پہلے کافی دن میں نے یہی کہا کہ ہم اکٹھے یہ وہ کام کریں گے. تو یہ سمجھتا تھا کہ شاید میں کوئی ان کے جو ہے وہ پی ٹی آئی کا کوئی ورکر ہوں یا کوئی ایم پی اے میں ہوں, تو بڑے اس نے گرج چمک کے ساتھ جو ہے نا بیانات دیے. تو کہیں پہ فل سٹاپ بھی ہوتے, پھر جب فل سٹاپ لگا اس کے بعد جب میں شروع ہوا جوابات دینے کے لیے, پھر ان کو تکلیف ہو رہی تھی. تو میں کہا دیکھیں اگر آپ جب سوال کریں گے میں جواب تو دوں گا. اب میں تو یہ تو نہیں ہوں کہ میں کوئی پی ٹی آئی کا آپ کا کوئی ایم پی اے میں نے ہوگا وہ جواب نہیں دوں گا. اور آپ کے جو وزراء ہیں یا مشیر ہیں جن کو آپ نے میرے پیچھے لگائے ہوئے ہیں,
ان کے لیے میں نے آپ معافی کا اعلان کیا کیونکہ وہ انہوں نے نوکری کرنی ہے. لیکن آپ کو میں جواب دوں گا, آپ میرے پر جو سوال کریں گے. ہاں سوال نہیں کریں گے, صوبے کی ترقی کے لیے بات کریں گے, بالکل ہم کریں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ بیچ میں پشتون جرگے کے اوپر انہوں نے ہمیں دعوت دی تھی, تو میں اگر چاہتا تو میں آدھی جماعتوں کو ساتھ نہ لے کے جاتا اور وہ کہتا کہ نہیں جانا. مطلب کہ مجھ سے کئی, اور ہم آپ دیکھیں کہ امیر مقام صاحب یہاں پر تھے, احمد ولی صاحب تھے, سکندر شیرپاؤ صاحب تھے, باقی ہمارے لوگ دوست تھے. ہم یہاں پر آئے, ہم یہاں سے اکٹھے ان کے پاس گئے, انہوں نے مشورہ ہم نے سب نے کیا کہ ہم نے کہا صوبے کی امن کی بات ہے, بالکل ہم جائیں گے. ہم گئے, سالوں سال بعد ہم سی ایم ہاؤس گئے جب سے ان کی حکومت آئی. لیکن جب وہ تھی ہم گئے, اور اس میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان کا نہیں تھا, اس میں رول بہت امپورٹنٹ ہمارے اسپیکر صوبائی اسمبلی کا تھا, جنہوں نے اس پوری اسمبلی ہال کو کمیٹی ڈکلیئر کیا, پھر وہ سی ایم کے پاس گئے, پھر یہ باتیں ہوئیں اور چیزوں کو آگے لے کر گئے. لہٰذا یہ چیزیں, یہ لوگ نہیں چاہتے کہ صوبے میں ترقی ہو. یہ لوگ ہمیشہ انتشار چاہتے ہیں, امن کی بات نہیں کرتے. یہ ہمیشہ انتشار چاہتے ہیں, یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ نہ ہو. صوبہ آپ مجھے بتائیں, آج ہم بلوچستان سے پیچھے ہوتے جا رہے ہیں, بلوچستان ہم سے زیادہ آگے جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہیں؟ ہماری نااہلی اور کوتاہی کی وجہ سے. لیکن جب بھی حکومت بن رہی تھی سینٹر کے اندر, تو اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک انٹینشن تھی کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ کے حکومت بھی اسلام آباد کی فضاؤں میں کوئی ایسی تبدیلیوں کے حوالے سے, ایوانوں کے اندر تبدیلیوں کے حوالے سے کوئی چیزیں گردش کر رہی ہیں, باتیں ہو رہی ہیں, ہمارے کانوں تک پہنچ رہی ہیں. تو خصوصاً پرائم منسٹر صاحب جو ہیں اس وقت, شہباز شریف صاحب, ان کو بھی تھوڑے سے وسوسے آنے شروع ہو گئے ہیں. تو کیا بلاول صاحب پرائم منسٹر آ رہے ہیں؟ دیکھیں, ہماری پہلے بھی کوئی انٹینشن نہیں تھی پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات میں. دیکھیں, پالیٹکس میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا, آپ بیٹھتے ہیں, ڈائلاگز ہوتے ہیں. اس وقت جب حکومت بن رہی تھی ہمارا کوئی انٹینشن نہیں تھی, نہ پی ٹی آئی ہم سے ووٹ مانگا تھا. اس وقت اگر ممبرس کے حساب سے دیکھا جائے ان کے ممبر زیادہ تھے, وہ ہم سے ووٹ مانگتے کہ ہم ان کو جاتے یہاں حکومت بنے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. پی ایم ایل این نے ہم سے ووٹ مانگے اور ہم ان کے ساتھ بیٹھے, اور ہم نے کہا کہ ہم کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے اور ہم آپ کو ووٹ کریں گے. پی ٹی آئی نے ہم سے نہ مانگے تھے, نہ ہمارا کوئی ایسی بات تھی, اور نہ ابھی ہمارا کوئی خیال ہے پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کرنے کا. اب ٹھیک, اسلام آباد میں چلتے رہتے ہیں افواہیں, چیزیں گردش کرتی رہتی ہیں, اس میں کوئی وہ نہیں. یار کسی کا اپنا ایک جمہوری حق ہے کہ اپنی باتیں کرے, اپنے ڈائلاگس کرے, اپنے جو ہے وہ جو ان کے کمنٹس ہیں جو بھی ہیں وہ اپنی رائے مطلب ہے کہ کر سکتے ہیں. لیکن ایسا سچ کوئی ہے, ہم ڈیفینیٹلی ہم چاہتے ہیں کہ بلاول صاحب وزیر اعظم کل نہیں آج بنے. جب ہمارے پاس نمبر گیم پوری ہوگی تو ہم ڈیفینیٹلی وزیر اعظم بنیں گے. لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ کوئی ایسا میں نہیں سمجھتا کہ جوڑ آ سکتا ہے یا ہماری کوئی بات چیت ہو سکتی ہے. یہ تو وہ لوگ تھے جس کے ساتھ یہ بیٹھنا نہیں چاہتے تھے, ہاتھ نہیں ملاتے تھے, گلے نہیں ملتے تھے, کہتے فارم 47 والے ہیں. مولانا صاحب کو کیا کیا لقب دیتے, کہتے ہیں مولانا اس کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی. اب وہ نمازیں بھی اس کے پیچھے پڑھتے ہیں. اب مولانا فضل الرحمان کا سیاسی مسیحا بھی ہے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان ہم اس گرداب سے نکالے گا. اب وہی بقول کہ ہم فارم 47 والے تھے نا, انہی کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کر رہے ہیں. اب کیوں بیٹھ رہے ہو؟ این آر او چاہیے نا. لیکن آپ نے خود کہا کہ سیاست میں کوئی حرف آخر نہیں ہوتا, مذاکرات ہوتے ہیں, باتیں ہوتی ہیں, اور ان مذاکرات سے ہی نئے راستے کھلتے ہیں. تو اگر ہم اگرچہ ایزمپشن بھی ہے, لیکن اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب پرائم منسٹر بنتے ہیں تو یہ کوئی نئی تاریخ لکھی جائے گی کہ والد جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ہوں گے اور بلاول بھٹو صاحب اس میں دیکھیں یہ تو ہوئے ہیں, اس میں تو کوئی بات نہیں ہے کہ پرائم منسٹر آج ایک گھر سے دو نہیں ہے. کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے نہیں, آج ایک گھر سے دو نہیں ہے. پنجاب کی سی ایم کون ہے, پرائم منسٹر کون ہے؟ ماضی میں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے نا. ہاں, لیکن وہ صوبے کی نہیں, آپ ماضی میں نہیں دیکھیں, ماضی میں نواز شریف سینٹر میں ہوں گے دونوں. دیکھیں ماضی میں نواز شریف وزیر اعظم تھے, شہباز شریف وزیر اعظم تھے. بالکل. اور تاریخ ہمیشہ لکھی جاتی ہے نا, یہ تاریخ جو لکھی گئی ہے ماضی میں کوئی اوپر سے تو نہیں ہے نا, وہی تو نازل نہیں ہوئی نا, تاریخیں لکھی جاتی ہیں. ہم پوری امید رہے, ہم تو بڑے پوری امید ہیں. سر یہ بتائیے گا, شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ان کا سرائکی وسیب کے حوالے سے ایک بہت بڑا خواب تھا. انہوں نے 3 یونیورسٹیاں بنائی اور CRVC کا ایک منصوبہ لے کے چلے, لیکن کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس کو مزید اس ماڈل کو آگے لے کے نہیں چلی؟ اس سرائکی وسیب کا نام اور صوبے کے حوالے سے بات شروع کی تھی جب ہم حکومت میں تھے, لیکن ہمارے پاس میجورٹی نہیں تھی کہ ہم صوبہ بنا سکیں. کیونکہ آپ کو صوبہ بنانے کے لیے آپ کو اسمبلی سے 2/3 اکثریت چاہیے. اور اگر آپ بات کریں ڈی خان کی, اگر وہ لوگ بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم صوبے کا حصہ بنے تو ہمیں ہماری اسمبلی, پنجاب اسمبلی اور فیڈریشن میں ہمیں ووٹ چاہیے. ہمارے پاس سمپل میجورٹی بھی نہیں تھی ہم جب حکومت کر رہے تھے. تو وہ چیزیں جو, لیکن ہم نے کوشش تو شروع کی تھی. لیکن آپ کو یاد ہوگا سرائکی وسیب کے حوالے سے ایک سرائکی اتحاد بنا تھا,
جی ہاں جی پھر انہوں نے کہا تھا کہ یہ اتحاد ہم پی ٹی آئی سے اس لیے شامل ہو رہا ہے کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی جا کے صوبہ بنائے گی. تو اس اتحاد کے کسی ممبر نے کبھی اس پورے 5 سالہ دور میں اسمبلی میں آواز اٹھائی سرائیکی وصیت کے لیے کہ یار ہم اس ایجنڈے پہ کامیاب ہو کر آئے ہیں اور اس ایجنڈے سے ہمارا اتحاد ہوا ہے, اور انہوں نے ایک لفظ بھی سرائیکی وصیت کے لیے آج تک نہیں بولا. حالانکہ یہاں پر ابھی بھی ہمارے احمد کنڈی صاحب نے صوبائی اسمبلی میں سرائیکی زبان کے حوالے سے ایک قرارداد بھی پاس کرے کہ آپ اپنی سرائیکی زبان میں آپ یہاں پر اسپیچ بھی کر سکتے ہیں کے پی اسمبلی میں. کیا مطلب ہے کہ وہ جو تھا, تو یہ چیزیں دیکھیں, جب آپ میجورٹی دیں گے, جب آپ کے پاس ممبران ہوں گے, جب آپ اس پوزیشن میں ہوں گے کہ آپ قانون سازی کر سکتے ہیں, پھر وہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں پیپلز پارٹی تو سرائیکی وصیت کو وزیر اعظم دیا, پیپلز پارٹی نے سرائیکی وصیت کو گورنر دیا. کھوسا صاحب کیا تھے؟ سرائیکی وصیت پہ نہیں تھے. گیلانی صاحب کہاں تھے؟ سرائیکی وصیت پہ نہیں تھے. پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ کوشش کی ہے کہ جب بھی ہمیں موقع ملتا ہے ہم نے سرائیکی وصیت کو جو ہے بڑا آنر کیا. سر کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی نوجوانوں کے لیے زیادہ مطلب نوجوانوں کا اس میں زیادہ پیپلز پارٹی میں انٹرسٹ نہیں ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ تو ایک مفروض ہے کہ نوجوانوں کا انٹرسٹ پیپلز پارٹی میں ہے یا نہیں ہے. مختلف اگر آپ دیکھیں کہ اگر ہم سندھ کی بات کریں تو سندھ میں وہی نوجوان ووٹ کرتے ہیں. آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ جو بات نوجوانوں ہی کرتے ہیں, آج تک وہ اسٹوڈنٹ یونین سے پابندی نہیں ہٹا سکے. پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے سندھ میں جسے اسٹوڈنٹ یونین سے پابندی ہٹائی ہے. یہاں پر تو سی ایم صاحب نے اعلان کیا اس کو بولے قانون سازی تو کریں. آج ہم نے کہا ہم آپ کے ساتھ ہیں کریں, لیکن آج تک نوجوانوں کی بات تو یہ کرتے ہیں. آج آپ مجھے بتائیں اسپورٹس کی آپ بات کر لیں, جو سارے کرکٹ کرتے ہیں اور ٹریک سوٹ پہنتے ہیں. 15 سال ہو گئے یہاں پہ فرسٹ کلاس کرکٹ نہیں ہوئی صوبے میں جب سے یہ آئے ہیں. جی ارباز نیا اسٹیڈیم جو ہے آج تک کمپلیٹ نہیں ہو سکا. آدھی ٹیم کرکٹ کی ہماری پشتونوں کی ہے, یہاں پہ کرکٹ نہیں ہو سکی. پی ایس ایل کا میچ یہاں پر نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمارے پاس ابھی بھی ارباز نیا اسٹیڈیم میں لائٹس نہیں ہیں. 2017 سے ارباب نیا اسٹیڈیم پہ ریکنسٹرکشن کام شروع ہے, آج تک کمپلیٹ نہیں ہو سکا. اس دوران تو آپ اگر نیا اسٹیڈیم بھی کھڑا کرتے تو وہ بھی کھڑا ہو جاتا. تو یہ تو ایک اسپورٹس کے حوالے سے صورتحال ہے جس پہ صوبائی حکومت یہ کام کرے. تو چیزیں یہ ہیں کہ آپ کو اپنے چیزوں کو فکس کرنا پڑتا ہے کہ آپ کیا کس اس پہ کیا کریں. جب بھی ہمارے پاس ہمیں جب بھی موقع ملا, پچھلی دفعہ بھی اگر آپ دیکھیں ہمارے پاس سمپل میجورٹی نہیں تھی, 18ویں ترمیم کی, NFC ایوارڈ کیا, صوبائی خود مختاری کی بات کی, پختونخوا کو اپنے ایک پہچان دی. جو چیزیں ہم نے کچھ وعدے کیے تھے ہم نے تقریباً میجورٹی اس کو امپلیمنٹ کی. لیکن جب بھی اس پارٹی کے پاس ٹائم آئے گا ہمارے پاس میجورٹی ہوگی. اگر آپ صوبے کی بات کرتے ہیں صوبہ اس وقت ہوگا جب آپ کے پاس میجورٹی ہوگی. 2/3 میجورٹی اگر آپ کے پاس صوبے میں نہیں ہوگی, مرکز میں نہیں ہوگی, تو آپ صوبہ نہیں بنا سکتے. بالکل ٹھیک ہے سر. یہ بتائیے گا JUI کے سینئر رہنما کہتے ہیں کہ یہ مولانا فضل الرحمان کے مقابلے میں جو ہے وہ خیرات میں گورنرشپ دی گئی ہے, اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ کہنے دیں ان کو, ہم کیا کہہ سکتے ہیں. کچھ تو ایک آنسر ہونا چاہیے, کوئی ایک جواب ہونا چاہیے. مولانا صاحب کہے تو میں جواب دے دوں گا. اچھا صحیح کرتے ہیں. آئی تھنک کہ کافی سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے اور دل تو نہیں کر رہا کہ اس کو ہم یہاں پہ اختتام کریں اس کا, لیکن ٹائم کی شارٹیج آتی ہے ڈیفینیٹلی. کوئی اینڈ میں کوئی ایسی چیز, ظاہر بات ہے انسان کی بہت ساری لمبی لائف ہوتی ہے تو بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو انسان سمجھتا ہے کہ یار میرے بارے میں بہت ساری متس لوگوں کے ذہنوں میں ہیں. ہو سکتا ہے کہ بہت ساری متس آپ کے بارے میں آپ کے عوام جہاں سے آپ نے ووٹ لینا ہوتا ہے ان کے ذہنوں میں کوئی اس مت کو توڑنے کے لیے کوئی چیز عوام کو کہیں گے یہ ایسی باتیں نہیں ہیں. دیکھیں جو آپ کا پولیٹیکل اپوننٹ ہے, آپ چاہے فرشتے بن جائے وہ آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتے. ڈیفینیٹلی مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ چیزیں ہوتی ہیں, سوشل میڈیا پہ تنقید ہوتی ہے. میں بڑا خوش ہوتا ہوں جب میرے اوپر سوشل میڈیا پہ تنقید ہوتی ہے. کم از کم میرے مخالفین میری چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور مجھے تنقید میں بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے. کم از کم ان کا مجھے احساس ہوتا ہے کہ کس قسم کی ان کی اس وقت جذبات ہوں گے. لیکن چیزیں یہ ہیں کہ ہم نے واٹ ایور سچویشن از, ہم نے ڈی خان کی ترقی لے کام کرنا ہے. ڈی خان سے ہمارا ایک تعلق ہے. مخالفین کرتے رہیں گے جو بھی ان کی چیزیں ہوں گی, آپ کے سپورٹر آپ کے ساتھ ہوں گے. لیکن میری جتنے بھی ڈی خان کی ترقی کے لیے میں جتنا بھی کچھ کر سکوں, میری کوشش ہے کہ میں ڈی خان کی ترقی کروں, کیونکہ میں چاہے جو کچھ بھی بن جاؤں نہ میرے پھر بھی میری پہچان ڈی خان کی ہوتی ہے. اور نارملی اگر آپ دیکھیں کہ تاریخ میں جو ہے وہ کئی چیف منسٹرز اور پرائم منسٹرز اور گورنر گزرے ہیں جنہوں نے ڈیلیور کیا, جنہوں نے کچھ کام کیا ہے, وہ لوگوں کو یاد رہیں. کوئی ایسے بھی جن کا نام ہی لوگوں کو یاد نہیں. تو یہ ہمارے پاس میں سمجھتا ہوں کہ ایک موقع ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. میری پوری کوشش ہے کہ میں وفاق سے جتنی بھی ڈیولپمنٹ ڈی خان کی ہو سکے اس کے لیے میں پوری کوشش کروں گا کہ ڈی خان کے لوگوں کی خدمت کر سکوں. بہت بہت شکریہ فیصل کریم کنڈی صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو جو سنا ہمت دے اور آپ کے لیے رستے کھلیں. دوستو
یہ خصوصی نشست ہم نے آپ لوگوں کے لیے خصوصی طور پر ریکویسٹ کر کے اور ایفرٹ کر کے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں جو سوال تھے، اور خصوصاً ڈی آئی خان کے لوگوں کے حوالے سے جو سوالات تھے، ان کو ہم گورنر صاحب کے سامنے رکھیں اور ان سے پوچھیں کہ ان کا کیا نقطۂ نظر ہے، اور جو صوبے کے اندر ایک بدامنی کی صورتحال ہے، اس کے اندر کیا ان کے پاس حکمت عملی ہے، کیا ایسے مواقع ہیں جہاں پر بیٹھ کے تمام سیاسی جماعتوں کے جو لیڈران ہیں وہ پالیسی میکنگ کر سکیں۔ اس حوالے سے انہوں نے اپنے نقطۂ نظر کا اظہار کیا۔ آپ سے ریکویسٹ یہ کرتے ہیں کہ کائنڈلی ہمارا جو چینل ہے، بلکہ 2 چینلز دامان ٹی وی بھی اور دی کریڈیبل ٹائمز، ان دونوں کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ مجھے ہارون بلوچ کو اور تھینک یو سو مچ۔ بہت سی ایسی چیزیں جیسے کہ ابھی ہارون بھائی نے کہا کہ بدامنی کے حوالے سے جو چیزیں تھیں، اس کو بہت سی ایسی امپورٹنٹ چیزیں تھیں جو گورنر صاحب سے ڈسکس کرنا بہت ضروری تھا، اور اچھی بات یہ ہے کہ ان سے ہر طرح کی بات ڈسکس کی جا سکتی ہے اور ہر طرح کا جواب بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ تو خیر، مزید انفارمیشن کے لیے دامان ٹی وی ہمیشہ فالو کرتے رہیں۔ ہم دونوں کو اجازت دیجیے گا، بلکہ گورنر صاحب کو بھی ہمارے ساتھ اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے گرد و نواح کے لوگ کا بھی بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔